अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला है शान गौसे आज़म और सुबहान अल्लाह। इस सिलसिले में हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला की मुबारक शान मुख्तलिफ़ मनकबतों की सूरत में समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली मनकबतें तो हम सुनते हैं, औलिया इकराम की शान में जो अशार है वो भी सुनते हैं, मगर बाज़ औक़ात मुश्किल अल्फाज होते हैं जो हमें समझ नहीं आते। तो मदनी चैनल का तो काम ही मुश्किलों को आसान करना है, मुश्किल चीज़ों को आसान करके हमें समझाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मनकबत के अशार को यूँ समझिए कि उसकी शरह बयान करने की कोशिश करते हैं, मगर साथ साथ औलिया इकराम का फैज़ान और फिर गौसे पाक का माशाअल्लाह जो मकाम है वो समझने की कोशिश करते हैं। औलिया अल्लाह की क्या शान है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह युतीही मन यशा। सुभान अल्लाह। मुख्तसर सी आयत है, मगर कितना बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तर्जुमा कंजुल ईमान, तुम फरमा दो कि फ़ज़ल तो अल्लाह ही के हाथ है, जिसे चाहे दे। कितना आसान हो गया नाज़रीन समझना कि बेशक देने वाला रब है, सारा फ़ज़ल उसी के पास है, मगर वो जिसको चाहे अता फ़रमाता है, जिसको चाहे सुभान अल्लाह अल्लाह इख्तियारात अता फ़रमाता है, कमालात अता फ़रमाता है सब कुछ रब का, मगर रब अपने प्यारों को ज़रूर नवाजता है। अहादीस में बहुत सारी ऐसी बातें सीखने को मिलती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल खैरा वल हवाइजा मिन हिसानिल वुजूह, यानी भलाई और अपनी हाजतें खूबसूरत चेहरे वालों से तलब करो। सुभान अल्लाह। और यहाँ यकीनन ये वो नूरानी चेहरे वाले हैं जो तहज्जुद गुज़ार हैं, जो इबादत गुज़ार हैं, जो अल्लाह के प्यारे हैं। सुभान अल्लाह। तो ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलाम इस तरह इरशाद फरमाते हैं। और सुभान अल्लाह एक और जगह प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और ये बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस कुदसी भी है। हदीस कुदसी उसको कहते हैं कि फ़रमान तो रब का हो, ज़बान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से अदा हो। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, कोई बंदा मेरे फ़राइज़ की अदायगी से बढ़कर किसी और चीज़ से मेरा तकर्रुब हासिल नहीं कर सकता। हदीस का मजमून ये बनेगा कि बंदा फ़र्ज़ों के अलावा किसी और चीज़ से मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। फिर फरमाया कि फ़राइज़ के बाद फिर वो नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, यहाँ तक कि मैं उसे महबूब बना लेता हूँ। यानी अल्लाह की बारगाह में इतना मुकर्रब हो जाता है कि फिर रब उसे महबूब बना लेता है। और नाज़रीन जो मैं आपको हदीस पाक सुना रहा हूँ ये बुखारी शरीफ की हदीस है, ज़रा गौर से सुनिएगा, बहुत सारी मिसकंसेप्शन दूर हो जाएंगी। औलिया इकराम की करामात के हवाले से, औलिया इकराम के इख्तियारात के हवाले से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो नबी पाक फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है बंदा फ़राइज़ के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, फिर नवाफिल के ज़रिए मज़ीद कुर्ब हासिल करता है, और फिर मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। फिर फरमाया मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसके पाँव हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे मांगे तो मैं उसको ज़रूर दूंगा। रब फरमा रहा है। देखिए मैं और आप दुआ करते हैं या अल्लाह अता फरमा, वहाँ रब फरमा रहा है कि जब वो मुझसे मांगेगा तो मैं ज़रूर दूंगा, और अगर वो मुझसे पनाह मांगे तो मैं उसे ज़रूर पनाह दूंगा। अल्लाह अकबर। इट मीन्स अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो अल्लाह के जब महबूब बन जाते हैं। अच्छा अब ये ज़रा बात को समझिएगा, उलमा ने बहुत खूबसूरत इस हदीस की शरह बयान की कि अल्लाह फरमा रहा मैं उसके कान हो जाता हूँ, आँख हो जाता हूँ, हाथ हो जाता हूँ, पैर हो जाता हूँ। उससे क्या मुराद है? अल्लाह करीम तो जिस्म व जिस्मानियत से पाक है। इसका मतलब ये हुआ कि रब की कुदरत और उसकी रहमतों की जो बरकतें हैं वो उनके हाथों में शामिल हो जाती हैं। यानी जब औलिया अल्लाह जो है, अल्लाह के प्यारे जिनको रब ने महबूब बनाया है, अब वो अपने हाथों से वो काम कर गुजरते हैं जो आम आदमी नहीं सोच भी नहीं सकता। वो ये देख लेते हैं अल्लाह की रहमत से जो आम आदमी नहीं देख सकता, क्योंकि रब फरमा रहा है मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। तो फिर वो वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ रसाई हो जाती है जहाँ हमारी अक्लें भी नहीं पहुँचती हैं। तो उम्मीद है कि ये बात अब समझ आ जाएगी इन अहादीस और कुरान पाक की आयत की रोशनी में कि अल्लाह ने अपने प्यारों को खूब कमालात से नवाजा है। और देखें ना, वली अल्लाह, वली का मतलब क्या है? वली का मतलब दोस्त है। तो आज हम अपने दोस्तों को भी तो खुश रखते हैं, उन्हें बहुत सारी अपनी चीज़ों की इजाज़तें दे देते हैं। अपना जो जितना करीबी दोस्त होता है वो ज़्यादा क्लोज़ होता है, उसको ज़्यादा कुछ बंदा दे रहा होता है, सबसे बेस्ट चीज़ें तोहफे में दे रहा होता है। तो जो अल्लाह के वली हैं और फिर जो वलियों के भी सरदार हैं, तो सोचिए ना फिर उनकी शान क्या होगी। तो इंशाअल्लाह बिल्कुल जिसको कहते हैं कि क्लियर माइंड के साथ आइए औलिया अल्लाह का फैज़ान हासिल करने के लिए बिलखुसूस पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला की शान सुनते हैं और अपने ईमान को मज़ीद तरोताज़ा करते हैं। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का जब कलाम जब भी सुने ईमान ताज़ा हो जाता है। आला हज़रत की तो क्या बात है, पहले भी प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी, और बड़ा खूबसूरत जुमला हम सुनते हैं कि कलामुल इमाम इमामुल कलाम, क्योंकि जो इमाम का कलाम होता है ना वो सारे कलामों का भी इमाम होता है। तो सुभान अल्लाह। आज हम सुनेंगे, बड़ा खूबसूरत शेर है इस मनकबत का, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा,
تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ پہلے اس کے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ شیدا کہتے ہیں قربان ہونا، عاشق ہونا۔ غیث کہتے ہیں بارش، سیراب کرنے والا پانی۔ پیاسا یعنی یہاں پیاسے سے مراد چاہنے والا، آپ کے قرب کا، آپ کی برکتوں کا چاہنے والا۔ اس کا معنی یہ بنے گا کہ اے محبوب سبحانی، آپ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ تمام اولیاء کاملین جو اپنے مریدین کو فیض دیتے ہیں، جن کے ذریعے ان کے مریدین کی تربیت ہوتی ہے، وہ آپ پر شیدا اور قربان ہو رہے ہیں اور دوسروں کو فیض دینے کے لیے، آپ کا فیض لینے کے لیے متمنی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی برکتوں سے۔ جی ہاں، علماء فرماتے ہیں کہ آج بھی جس کو ولایت ملتی ہے وہ غوث پاک کے در سے ملتی ہے۔ تو بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے پیران عظام وہ غوث پاک کے یوں سمجھیے کہ فیضان کے متمنی رہتے ہیں، کیونکہ ان کو فیض ملا ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت سے، کیونکہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، اور سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر فیضان براہ راست رب عز و جل کی طرف سے جاری ہے۔ تو یہ وہ فیض کا دریا ہے کہ حضور آپ کی فیض لینے کے لیے بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے پیران عظام جو ہیں وہ آپ سے متمنی ہے کہ آپ اپنا فیض عطا فرمائیں، اور غوث اعظم جب بھی دنیا میں پکارا جائے گا تو اس سے آپ ہی مراد ہیں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اس شعر کا مطلب یہ بنے گا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ یعنی بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کے در سے فیضان کے متمنی ہیں۔ پچھلی منقبتوں میں بھی یہ شعر ہم نے سنا تھا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ تو اسی پیرائے میں، اسی انداز میں یہ ایک شعر ہے کہ حضور آپ کی شان یہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء آپ کے در کے فیضان کے متمنی ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کی برکت نصیب فرمائے۔ آئیے سنتے ہیں، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ سبحان اللہ، یہ ایک ایسا مقام ہے سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یہاں یاد رہے اس کا معنی یہ ہوں گے کہ اے شہباز لامکانی، اے قندیل نورانی، اے شیخ عبد القادر جیلانی، جتنے اولیاء کرام آپ سے پہلے گزرے، آپ کے دور میں ہوئے یا قیامت تک ہوں گے، اے غوث اعظم ان سب کے دلوں میں آپ کی عقیدت کا سمندر جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے ذرا سمجھیے گا۔ یاد رہے کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قطبیت اور آپ کے جو مرتبہ ہے اس کی گواہی اولیاء کرام نے کیسے دی کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تابعی بزرگ ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اپنے زمانہ مبارک سے لے کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارک تک کی آپ نے تفصیلی خبر دی کہ جتنے بھی اللہ پاک کے اولیاء کرام گزرے سب نے شیخ عبد القادر جیلانی کے آنے کی خبر دی، ان سب کو گویا روحانی طور پر یہ علم حاصل تھا۔ اسی طرح آپ حضرت جنید بغدادی کا فرمان سنیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے وسط میں سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اطہار میں سے قطب عالم ہوگا جن کا لقب محی الدین اور اسم مبارک شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اور وہ غوث اعظم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جیلان میں ان کی پیدائش ہوگی اور ان کو خاتم النبیین رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے علاوہ اولین و آخرین کے ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے کہنے کا حکم ہوگا۔ اور ایسا غوث پاک نے کیا، اپنے ممبر پر بیٹھ کر اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور جتنے اولیاء اس زمانے میں موجود تھے ان سب نے کہا کہ بالکل ہماری گردنوں پر ہے، بلکہ عزت و احترام کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارے سر پر بھی، ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ تو سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث پاک کی۔ کون ہے دنیا میں جو اولیاء کرام کا چاہنے والا ہو اور غوث پاک کی محبت دل میں نہ ہو؟ کیا خوبصورت شعر ہے۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے،
सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں گلستان سے مراد پھولوں کی جگہ باغ کو کہتے ہیں، فصل بہاری یعنی موسم بہار لانے والا، اور نیاز سے مراد یہاں حاجت ہے۔ بہت خوبصورت اس شعر کا معنی بنتا ہے کہ کون سا باغ ہے جس کو موسم بہار کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ہر باغ کو موسم بہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سلسلہ طریقت میں وہ کون سا سلسلہ ہے جو آپ کے فیض سے مستفیض نہیں ہوتا۔ اے شہنشاہ بغداد، دنیا میں کوئی ایسا گلستان نہیں جس کی فصل کو بہار کی حاجت نہ ہو، بہار کی تمنا نہ ہو، اور جتنے بھی سلسلے ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جن میں آپ کا فیض نہ پہنچ رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور واقعی ہم دیکھتے ہیں چاہے چشتی ہوں، سہروردی ہوں، نقش بندی ہوں، روحانی جتنے سلسلے ہیں، جو بھی روحانی اسٹرکچر ہے، سب محبت رکھتے ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے، اللہ ان کا فیضان اور عام فرمائے۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا۔ کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی ٹاپک کو لے کر اگلا شعر بھی بڑا خوبصورت ہے۔ مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ واہ بھائی واہ۔ مزرعہ کہتے ہیں کھیتی کو، چشت کہتے ہیں ایک جگہ کا نام جہاں سے سلسلہ چشت کی ابتدا ہوئی۔ بخارا ترکستان کا مشہور شہر ہے جہاں صحیح بخاری کے مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ رہتے تھے، وہاں رہتے تھے، اور شہر میں سلسلہ نقشبندیہ کے بانی خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ رہتے ہیں۔ اچھا، پھر عراق سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہیں۔ اجمیر سبحان اللہ، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کون نہیں جانتا، تو سبحان اللہ اب وہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ تو جھالا کہتے ہیں موسلا دار بارش کو، کشت کہتے ہیں کھیتی کو، زراعت کو۔ ایک بڑا خوبصورت امیجنیشن ہے کہ کون سی کھیتی ہے جہاں آپ کی بارش نہیں برسی ہے، فیض کا جھالا نہیں برسا ہے، تو اب کن کھیتوں کی بات ہو رہی ہے؟ تو مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر۔ اب ذرا غور کیجئے، اس کو امیجن کریں کہ بہت سارے کھیت ہیں۔ اب کھیتوں کے نام کیا ہیں؟ ایک چشت ہے جہاں سے سلسلہ چشت نکلا ہے، بخارا ہے جہاں سے جناب سلسلہ کون سا نکلا؟ سلسلہ نقشبندیہ نکلا، امام بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ وہاں ہیں۔ پھر فرمایا عراق، تو عراق میں سبحان اللہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی موجود ہیں، اور پھر اجمیر میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ یہ چار بڑی ہستیاں جو ہیں، ان سب پر جو فیضان جاری ہے وہ آپ کا ہے، تو وہ جو رحمت کی بارش ہوئی ہے نا حضور، وہ آپ ہی کے در سے ہوئی ہے۔ تو کیا خوبصورت بات کی ہے، مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ بہت سارے اعلیٰ حضرت کے مقطع ہیں اور کمال کے مقطع ہیں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے جو کلام کے مقطع ہوتے ہیں، مقطع کہتے ہیں اس شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص لکھتا ہے، وہ کمال ہی ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا مقطع تو سمجھنے پورے کلام کا عطر ہوا کرتا ہے، اور یہ تو مقطع میرا فیورٹ ہے، یقین کریں اتنا مزہ آتا ہے اس کو جب بھی پڑھیں۔ مقطع کیا ہے؟ دل اعدا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے،
ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. آپ کو جب سمجھ آ جائے گا تو بہت بہت لطف آئے گا. دل آدھا دشمنوں کے دل تیز نمک کی دھن ہے، یعنی مزید جلانے کی ضرورت ہے، سخت وار کی ضرورت ہے. نارملی زخم پر اگر آپ نمک ڈالیں تو کہتے ہیں نا یار یہ تو جلتی پر تیل کا کام ہو گیا. اچھا، ایک ذرا اور یعنی مزید، ایک اور وار یعنی ایک اور بار، چھڑکتا رہے یعنی ڈالتا رہے. خامہ تیرا یعنی تیرا تحریری، تیرا قلم، خامہ کہتے قلم کو، تیرا تحریری کام. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب بھی میں اولیاء کرام کی شان بیان کرتا ہوں، جب بھی نبی پاک کی شان کے لیے قلم اٹھاتا ہوں، تو جو دشمنان اولیاء ہیں، معاذ اللہ دشمن خدا اور رسول ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ناظرین ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. جب آپ دین کا کام کرتے ہیں نا تو لوگ مخالفت کرتے ہیں، تو کچھ لوگ مخالفت سے ڈر جاتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اگر ہم یہ کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. دیکھیے، اگر آپ اللہ رسول کی رضا والا کام کر رہے ہیں، آپ کا یہ اطمینان ہے کہ میں الحمدللہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہے اس پر عمل کر رہا ہوں، ان کی محبت دل میں، اور اگر میرے نبی پاک سے محبت کرنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، میرے پیارے آقا کے میلاد بنانے کی وجہ سے، ان کی نعت شریف پڑھنے کی وجہ سے، یا ان کی شان بیان کرنے کی وجہ سے کوئی پرابلم میں آ رہا ہے، یا میں جناب ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں تو کسی کو ایشو ہو رہا ہے، میں اولیاء کرام کی بات کرتا ہوں تو کسی کو ٹینشن ہو رہی ہے، صحابہ اور اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو اگر کوئی پرابلم میں آ رہا ہے تو اٹس ڈزنٹ میٹر. پھر تو وہ دیکھیں نا، اگر ہم، یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی مخالف تھے، آپ نے اللہ کی طرف بلایا تو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا نبی پاک کو، معاذ اللہ، کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، کیا کچھ نہیں کہا نبی پاک کو، کیونکہ نبی پاک نے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا تھا. تو جب حق کی طرف آپ چلیں گے نا تو کچھ لوگ مخالف ہو جائیں گے، تو اب وہ مخالفت سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اپنے کام پہ ڈٹ جانا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا تسلی دی ہے ہمیں، جس کو کبھی بھی دین کی راہ میں اگر مخالفت کا سامنا ہو نا تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یاد کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دل اعداء کو رضا تیز نمک کی دھن ہے. میرے کام سے روکنا چاہتے ہیں اور ان کے دل میں تکلیف ہو رہی ہے میرے کام کی وجہ سے، تو اب میں اور کام کروں گا، میں اور دین کی خدمت کروں گا، میں اور غوث پاک کی شان بیان کروں گا، میں اور اولیاء کرام کا ذکر کروں گا، بے شک ان کے زخموں پر نمک چھڑکتا رہے. کیونکہ جو دشمنان خدا ہوتے ہیں نا، جو دین کے مخالفین ہوتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانا بھی ثواب کا کام ہے. یاد رکھیے گا، راحت پہنچتی ہے عاشقان رسول کو، راحت پہنچتی ہے ایمان والوں کو، اور جو مخالفین، جو دین کے مخالفین ہوتے ہیں، اگر ان کو آپ کے کام کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے. اپنے کام پہ ڈٹے رہنا ہے. کمال کا حوصلہ اور کمال کی پیاری بات، دل اعداء کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. دل آتا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، دل آتا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری بھی تو لکھتے ہیں نا، خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں. آئیے اب اس شعر کو سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. دل آتا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، دل آتا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. ناظرین، آج الحمدللہ ہم اپنے اس پروگرام میں ایک اور منقبت کو بھی شامل کریں گے، سبحان اللہ. اور وہ منقبت شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب نے لکھی. اعلیٰ حضرت کے برادر ہیں اور کمال کا کلام لکھتے ہیں. آپ کو شہنشاہ سخن کہا جاتا ہے اور کلام بہت خوبصورت ہے. آئیے اس کے چند اشعار سنتے ہیں اور اس کی کچھ بارے میں جانتے ہیں. بڑا پیارا کلام ہے. اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کی عطا سے، یاد رہے کہ جس بھی ولی کے بارے میں ہم یہ بات کریں گے تو اس سے مراد یہی ہوگا کہ رب کی عطا سے باذن اللہ تعالی وہ اپنے مریدین کی اور اپنے متعلقین کی مدد فرماتے ہیں. تو یہ اس کلام کا اس جو پہلا شعر ہے اس کے معنی یہ بنے گا. اسیر کہتے ہیں قیدیوں کو، اور حاجت روا یعنی حاجت پوری کرنے والا. خود غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ
جو ایک فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ عز و جل سے اپنی حاجت طلب کرے تو اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کے وسیلوں سے دعا کرنے سے الحمدللہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ حدیثوں میں کئی واقعات ایسے موجود ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کچھ لوگ غار میں پھنس گئے تھے اور 3 دوست تھے، اور تینوں نے اپنے ایک ایک نیک عمل کا واسطہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور نبی پاک نے واقعہ صحابہ کو سنایا، اور اللہ نے اس دعا کی برکت سے، اس وسیلے کی برکت سے ان کو غار سے نجات دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ سے دعا مانگنا اللہ کی بارگاہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہمیں سیکھنے کو ملا، اور پھر سبحان اللہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقیروں پر کیسے مہربان تھے کہ ایک بار ایک فقیر پر نظر پڑی، بڑا غمگین تھا، پتہ چلا کہ کیا ہوا، تو کہا کہ میں دریا کے پار جانا چاہتا ہوں، پیسے میرے پاس ہیں نہیں۔ کشتی والا ملاح جو کہتا ہے پیسے نہیں تو میں تمہیں نہیں لے جاؤں گا، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تھیلی اس کو پیش کی، کیونکہ آپ کے پاس وہ تھوڑی دیر پہلے نذرانے میں تھیلی آئی تھی، اس تھیلی میں 30 دینار تھے، سونے کے 30 سکے تھے۔ اتنا کرایہ نہیں بنتا تھا کشتی میں جانے کا۔ غوث پاک نے فرمایا جاؤ، جا کے سارے اس ملاح کو دے دو، اور اس کو کہنا آئندہ کسی غریب کو منع نہ کرے، کوئی غریب آئے تو اس کو دریا پار کرا دیا کرے۔ تو بڑے رحم دل، بڑے مہربان اور غریبوں کی مدد کرنے والے۔ تو کلام کا پہلا شعر ہے، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ اللہ، اگلا شعر سنیے گا، وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، جہاں ہے تیرا نقش پا غوث اعظم۔ یہ اسی عظیم فرمان کی طرف اشارہ ہے کہ غوث پاک نے جب ایک بار ممبر پر بیٹھ کر فرمایا قدمی ہادہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، سبحان اللہ۔ اور اس زمانے سے لے کر اب تک جتنے اولیاء کرام اس فرمان کو تسلیم بھی کرتے ہیں، آپ کا ادب بھی کرتے ہیں۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نزہۃ الخاطر الفاطر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء کے سردار، اصفیاء کے تاجدار مولانا سید شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی چٹائی پر تشریف فرما تھے۔ کثیر مشائخ موجود تھے جن کی تعداد 50 کے قریب تھی، سب اولیاء تھے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اچانک آپ کے زبان پر اپنے بیان کے دوران یہ کلام جاری ہوا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، سبحان اللہ۔ تو مشائخ کے سردار علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے، ممبر پر چڑھ کر حضور غوث پاک کا قدم اپنی سبحان اللہ گردن پر رکھا، اور سبحان اللہ سب نے اس فرمان کی تصدیق فرمائی۔ تو یہ شان ہے غوث اعظم کی، اور یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، جہاں ہے تیرا نقش پا غوث اعظم۔ اور نقش پا کا معنی ہے پاؤں کا نقش، یعنی پیر جہاں کہتے ہیں نا، وہ نقش قدم جس کو ہم کہتے ہیں، نقش پا۔ تو سبحان اللہ وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، بڑے بڑے سر جھکا لیتے ہیں حضور جہاں آپ کا نقش قدم ہوتا ہے، جہاں آپ کے پیروں کے نشان ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، جہاں ہے تیرا نقش پا غوث اعظم، جہاں ہے تیرا نقش پا غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو بیان ہوتا تھا نا، اس خطبے کی ایک ہیبت ہوتی تھی، ہزاروں لوگ موجود ہوتے تھے، آپ کے بیان کو لکھا جاتا تھا، ہزاروں دوات قلم استعمال ہوتی تھی، اور بعض اوقات تو آپ کے خطبے کی ہیبت سے جب آپ خوف خدا پر بات کرتے تھے لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آپ کے بیان کی ایک کرامت یہ بھی ملتی ہے کتابوں میں کہ کتنا ہی بڑا مجمع کیوں نہ ہو، سب تک ایکولی آپ کی آواز پہنچتی تھی۔ اب ذرا غور کیجئے، غوث پاک عربی نہیں ہیں، مگر عرب کے لوگوں میں آپ نے بیان کرنا تھا، عربی میں بیان کرنا تھا، تو آپ بیان میں فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا سا جھجکتا تھا۔ ایک بار خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور میرے آقا نے فرمایا بیٹا تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے عرض کیا میرے نانا جان میں تو ایک عجمی مرد ہوں، اور بغداد میں عربوں کے سامنے میں کیسے بیان کروں، عربی زبان کی تو فصاحت بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 بار اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو، انہیں اپنے رب کریم کی طرف عمدہ حکمت اور نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔
تو جس پر فیضان نبی پاک کا ہو. پھر مزید فرماتے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی اپنا لعاب دہن 6 بار میرے منہ میں ڈالا. تو میں نے عرض کیا حضور آپ نے 7 بار کیوں نہیں ڈالا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک کی ادب کی وجہ سے. اور پھر کہتے ہیں اس کے بعد جب آپ نے بیان شروع کیا تو 40 سال تک آپ استقامت کے ساتھ بیان کرتے رہے، لاکھوں لوگوں تک واعظ پہنچایا، نصیحت پہنچائی، ہزاروں غیر مسلم مسلمان ہوئے اور آپ کے بیان کی دھوم ہوتی تھی. بڑے بڑے علماء، مشائخ، مفتیان کرام قلم لے کر ایک طالب علم کی طرح آپ کے بیان سنتے تھے اور علم کا فیضان جاری ہوتا تھا. کیا شان غوث اعظم کی. اور اب اگلا شعر جو ہم سن رہے ہیں یہ اسی شان کی طرف اشارہ ہے. جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، اسی کا ہے تو لاڈلا غوث اعظم. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ آل بھی ہیں، مولا علی کی اولاد بھی ہیں، اور ان کو آپ سے پیار بھی بہت زیادہ ہے. جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، اسی کا ہے تو لاڈلا غوث اعظم، اسی کا ہے تو لاڈلا غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مریدوں کے لیے غوث پاک کے سلسلے سے جو شامل ہیں ان مریدوں کے لیے بڑا دلاسا ہے شعر میں کہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. یہ ایک اسپرچول چین ہوتی ہے ناظرین. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. ایک اور فرمان ملتا ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے سلسلے کی تو کیا شان ہے. اب یہ جو شعر ہم نے سن رہے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، یعنی اس کا معنی یہ ہوگا کہ غوث پاک آپ تو ہمارے پیر ہیں، ہم نے آپ کی نسبت جوڑی ہوئی اور آپ سے بڑی امیدیں بھی ہیں. خود غوث پاک فرماتے کہ اگر میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں. ہائے ہائے ہائے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ جب تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظرین، ماں باپ بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں نا، آپ بھی جو ماں باپ ہوں گے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہوں گے، کتنی دل سے دعا کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. لیکن جو پیر ہوتے ہیں نا، صحیح پیر، عاشق رسول، جس کو کہتے ہیں نا کہ جو جامع شرائط پیر ہوتے ہیں، وہ اپنے مریدوں کو نہیں بھولتے، وہ بہت دعائیں کرتے ہیں. غوث پاک بھی اپنے مریدوں کے لیے بہت دعائیں کرتے رہے. تو انشاءاللہ جب اللہ کا اتنا بڑا ولی ان کے اپنے مریدین کے لیے دعا کرے تو ان کا بیڑا پار کیوں نہیں ہوگا. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ غوث پاک کے صدقے انشاءاللہ سارے مریدوں کی خیر ہوگی. تو آپ کیا خوبصورت التجا ہے کہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آخری مقطع کی طرف چلیں گے. کلام تو بہت ہی خوبصورت ہے مگر سلسلے کا وقت ہمارا لمیٹڈ ہوتا ہے. اب بہت خوبصورت ایک التجا ہے غوث پاک سے، ایک بڑا مان والا تعلق. مولانا حسن رضا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. ناظرین یہاں بھی جب اس طرح کا کوئی شعر ہوتا ہے تو اس کا مراد یہ نہیں ہوتی کہ ان کے سوا کوئی اور نہیں ہے. یقیناً رب ہی سب کو عطا فرمانے والا ہے. اب ہم بعض اوقات اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ آپ کے سوا کون ہے میرا، آپ کون میرا مسئلہ حل کرے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا انکار ہو رہا ہے اور جناب اللہ والوں کا انکار ہو رہا ہے. یہاں یہ مطلب نہیں ہوتا. اب ایک پیار سے التجا کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. تو اس سے کہتے ہیں نا سخی کے در پر جا کر بعض اوقات غریب ایسی التجا کرتا ہے کہ پھر کرم نوازی ہو جاتی ہے. تو وہی بات کہ اللہ نے اپنے پیاروں کو کمالات سے نوازا، اللہ نے اپنے پیاروں کو اپنی عطا سے یوں سمجھی کہ اختیارات سے نوازا. تو وہ ایک محبت کا رشتہ، ایک مان کا رشتہ، بڑی التجا پیاری ہے کہ کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اللہ والوں کا ذکر بھی رحمتوں کے نزول کا سبب ہوتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے پیاروں کا ذکر کیا ہے، ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما، ہمیں اولیاء کرام سے، صحابہ کرام سے
اہل بیت اطہار سے، انبیاء کرام سے اور جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بے حد پیار ہے۔ اللہ اس پیار میں اضافہ بھی کر دے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر ان کی رضا والے کام کرنے کی، ان کا محبوب بننے کی توفیق بھی عطا فرما۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ